अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। हमारी इकॉनमी नहीं चल रही, हमारा मुल्क नहीं चल रहा, हमारे यहाँ सनतकारी नहीं हो रही, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, हमारी रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं। हमारे जो 13 जमातें मखलूत हुकूमत बनाकर बैठी हैं उनसे कुछ मैनेज हो नहीं रहा है। लंदन मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब को कोविड में मुब्तला हो गए हैं, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ की अपील की है और सब कुछ ये मामला जो है चल रहा है। ये मुल्क पता नहीं किस आसरे पे चल रहा है, लेकिन एक बात पे सबको आई थिंक सब एक पेज पर हैं कि इस मुल्क का वाहिद हल शायद जो चीफ अवामी स्टाफ है उनकी तैनाती से होगा। क्या उनकी तैनाती इतनी अहम है? और शायद अहम इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख रही है और उसकी 75 साल तारीख में 4 ऐसे एडवेंचर्स हो चुके हैं जिससे जाहिर है ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये थोड़ा सा इस हवाले से बड़ा घबराते भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही चीज़ से डरते भी हैं और उसके लिए कोई लेजिस्लेशन भी नहीं करते? और अगर वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते तो अब आर्मी एक्ट में तरमीम कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्या यही इस मुल्क का वाहिद हल रह गया है? और क्या जो हमने कहा था हम गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट, तो ये जो हम करने जा रहे हैं क्या ये आया कि ये मुल्क के लिए और इदारे के लिए किस कदर मुस्बत होगा? ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई नो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, और मतलब मुझे बहुत आई नो सर ये बड़ा एक रिस्की और ट्रिकी सब्जेक्ट है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मामला ये है ना सर कि अब सब कुछ दारो मदार इस मुल्क का एक चीफ की तैनाती पर हो गया है। अब आपको क्या लगता है? अब तरीकाकार हम सबको पता है, आइन क्या कहता है हम सबको पता है, और हमारे जिन्होंने 5 दफ़ा अब लगाए भी हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनके साथ उसके बाद क्या हुआ ये भी हमें पता है। आप ये प्रोग्राम में कह भी चुके हैं कि आर्मी चीफ आर्मी का चीफ होता है, फिर वो किसी के लिए नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने इदारे के बारे में सोचता है। ये बात आपकी क्लियर है सर। फिर भी इतनी गैर यकीनी, और कौन किसके साथ है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसके साथ ज्यादा सेफ फील करता है, ये तासुर क्यों है सियासतदानों में? देखिए ये तासुर में बेसलेस नहीं है अगर हकीकत में देखा जाए, क्योंकि जो बैगेज है फौज का उसको मैं डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और फौज ने खुद भी मान ली है अपनी गलती, आपने देखा होगा। और अब वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से पॉलिटिकल इस रैंगलिंग से बाहर निकलें, लेकिन ये निकलने नहीं दे रहे। एक तो आदत नहीं है लोगों को, वो किसी न किसी का हाथ अपने सर पे रखने के आदी हो चुके हैं। दूसरे उनको यकीन नहीं है कि वाकई ऐसा हो सकता है, उनके लिए बड़ी एक ये अजीब खबर है। तो एक तो मैं दुआ करता हूं कि आर्मी जिस लाइन पे चली है इस पे चलती रहे, ताकि लोगों को यकीन भी हो जाए और लोगों को आदत भी पड़ जाए। ये जो आपने कहा कि एक तैनाती जो है क्या ये हर चीज़ का हल है? हरगिज़ नहीं। मेरे ख्याल मौजूदा हालात में जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें कुछ ना कुछ काम इस तैनाती का है, और शायद काफ़ी मेजर हो, लेकिन ये तमाम की तमाम वो बात नहीं है। इलेक्शंस के बगैर मेरा ख्याल है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये ख़त्म नहीं हो सकेगी। और बाद में अगर आप ये पूछेंगी कि ये जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं इसके क्या हो सकते हैं तौजीहात और ये क्यों है, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। जवाब मैं देता हूँ जी, मैं दे दूं अगर आप कहें। देखें हाँ, बिल्कुल दें सर, बिल्कुल। हाँ जी। हर चीज इसके 3 पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है, इखलाकी पहलू है, और फिर ये कि सियासी पहलू है। शायद कानूनी तौर पे ये उनका हक बनता है गवर्नमेंट का कि वो जो तरमीम करना चाहे कर दें। इखलाकी तौर पे भी ये गलत है टाइमिंग्स के लिहाज से और जो उनकी नीयत है उसके लिहाज से, और सियासी तौर पे भी मेरा ख्याल उनको और भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लोग देख लेंगे कि ये किस मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ये चेंज की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा नहीं रिएक्शन नहीं आएगा फ्रॉम दी जो एस्टेब्लिशमेंट है, फ्रॉम आर्मी आई वुड से। उसकी वजह यह है कि पहले ही सिर्फ एक तैनाती की पावर होने की वजह से कितना ये काम पोलिटिसाइज हो गया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको पुलिस की तरह बना दें या ब्यूरोक्रेसी की तरह बना दें कि मेरा कमिश्नर और उसको इधर पोस्ट कर दो, उसको उधर कर दो, इसको प्रमोट कर दो, इसकी जो है एक्सटेंशन कर दो, अगर ये काम फौज में भी शुरू हो गया तो एक वाहिद अदारा जो किसी न किसी तरीके से अपने असूलों पर और मेरिट पर चल रहा है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात समझनी चाहिए, अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं, फौज को नुकसान ना पहुंचाएं। मुझे यकीन है फौज भी इसको रेजिस्ट करेगी और बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी इसको रेजिस्ट करेंगी, और शायद ये बेल मुंडे ना चढ़ सके, लेकिन इसका सिर्फ इनिशिएट कर देना ही
ان کی بدنیتی کو صاف ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, مارشل لاء کا بھی بڑا ڈر ہے, خوف ہے, لوگ کہتے ہیں جی بس 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 آرام سے یہ ہفتہ گزر جائے, جیسے اس ہفتے میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. سر آپ کو کوئی ایسا اندیشہ نظر آتا ہے کہ مارشل لاء کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے, یا یہ رومر ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو جنرل قمر جاوید باجوہ چیف نہ ہوتے تو شاید میں اور جواب دیتا. میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں. میں نے شروع میں بھی کئی اپنے پروگراموں میں کہا کہ ان سے زیادہ جمہوریت کا جاننے والا یا جمہوریت کو سپورٹ کرنے والا آپ کو شخص ملے گا نہیں, چیف نہیں ملے گا, مشکل ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے انفلوئنس کیا ہے اپنے جتنے 7 کور کمانڈرز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ, ایک تو میرے اپنے اندازے کے مطابق, میں اس پر کوئی مصر نہیں ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ انسٹیٹیوشن کے اندر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور جو حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں ملک کے, اس میں بھی کوئی ایسی سپیس نہیں ہے, اور جو انٹرنیشنل ایک چل رہی ہے اس وقت ہوا, اس میں بھی کوئی سپیس نہیں ہے. تو آئی ڈو ناٹ سی اینی سپیس آف مارشل لاء, انسٹیٹیوشن کی طرف سے, ملکی حالات کی طرف سے, بین الاقوامی حالات کی طرف سے. چلے سر, دیٹس اے ریلیف. جنرل صاحب یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ اب یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ لاڈلے لاڈلے لاڈلے, اب دیکھیں نا لاڈلے کو کوئی کیس آ جائے, کوئی گھڑی کا اونر بھی آ کے بتا دے تو وہ بھی جھوٹ ہے, پھر چینلز بھی جھوٹے ہیں, اینکرز بھی بکے ہوئے ہیں, لفافے ہیں, اتنے کیسز بنتے ہیں, عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے. کچھ تو ایسی لگتا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. آپ کو بھی یہ فیل ہوتا ہے, یا آپ کو سوچتے ہیں عمران خان از جسٹ پلین لکی؟ جی دیکھیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایوری باڈی کی ناٹ بی رائٹ ان ایوری تھنگ, لیکن بات یہ ہے کہ بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کو بھول جانا, مرسڈیز گاڑیوں کو بھول جانا, ایون فیلڈ فلیٹس کو بھول جانا, اور ان کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا ایک گھڑی کے اور کفلنگز کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ یہ تولنے والے جو ہے نا ترازو پھر انہوں نے صحیح پکڑا ہوا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ایک غلطی کو بڑے بڑے غلطاں کے ساتھ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا, اور تمام چینلز کا بھی اس کے اوپر مصر ہونا, بڑی حیرت انگیز بات ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, اب یہ پبلک ایسی بیوقوف نہیں رہی, اور یہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, یہ تمام حقائق جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایون فیلڈ فلیٹس کی قیمت کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو جو بلٹ پروف ہوتی ہیں ان کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں, اور ان کو گھڑیوں اور کفلنگز کی قیمت کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. وقائرہ صاحب فرما رہے تھے کل کسی پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں نا اس وقت حالات اتنے خراب تھے, ہمارے لیڈرز کو گولیاں مار رہے تھے لوگ, ہمارے تو بہت تھریٹس تھیں, ہم نے ایک آپریشن کر رہے تھے ملٹری آپریشن سوات میں, تو یہ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ وہ رکھیں اپنے پاس بلٹ پروف گاڑیاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹس ناٹ اے ریزن گڈ انف؟ نہیں دیکھیں, بلٹ پروف گاڑیاں رکھنا تو کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کے, لیکن اگر کوئی آپ کو تحفے میں دے, میں تو یہ بات کر رہا ہوں, اس کو ہضم کر جانا, یہ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت کا تقاضا تھا کہ وہ گاڑی رکھ لیں تو یہ ان کی ضرورت تھی, مگر گھڑی بیچنا ضرورت تو نہیں ہے نا سر؟ جی دیکھیں, وہ تو ابھی اس گھڑی کی قیمت سے کیا کام کیا گیا اس سے پتہ چلے گا کہ ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگر تو انہوں نے اپنے کپڑے بنا لیے یا کوئی اپنی گاڑی لے لی تو پھر تو واقعی ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر انہوں نے کسی فلائی عامہ کے کام پہ لگا دی تو وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ اتنا جھوٹ ہے, اتنا سچ ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اخلاقی طور پہ اس کی تائید نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس کو قانونی طریقے سے توشہ خانہ سے اگر لے لیں تو واپس اسی ملک میں بھیجنا, اگر بھیجی گئی ہے, مجھے نہیں پتا بیچی گئی, آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی سامنے آ بھی گیا ہے تو یہ کوئی آج کے زمانے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کیسے سامنے لایا گیا ہے, وہ سچ ہے جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ اور طوفان کے اندر اگر سب چیزوں کو سچ بھی مان لیا جائے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھڑی اور کفلنگز والی بات بہت ہلکی ہے ایون فیلڈز کے مقابلے میں اور ان بلٹ پروف گاڑیوں کے مقابلے میں. اوکے سر, بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ آئی نو کہ اگین ٹرکی کویسچن میں آپ سے پوچھوں گی اور میں بھی طریقے سے پوچھوں گی کہ شاید میں نہ پھنس جاؤں, لیکن سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو نام ہیں آگے آئیں گے, آپ کو ظاہر ہے مجھ سے بھی بہتر پتہ ہوگا کہ کون آپ کے 5-6 نام ہیں جو کنسیڈر ہوں گے یا بھیجے جائیں گے پرائم منسٹر کو. اب اس حوالے سے اگر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں کہ جو نومبر میں یہ تعیناتی کے لیے کیا عدم اعتماد لائی تھی پی ایم ایل این اور یہ تمام جماعتیں, صرف ایک اس تعیناتی کے لیے آپ کو لگتا ہے وہ لائے تھے, اور کیا وہ ٹریپ ہو گئے اب؟ جی دیکھیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ دھڑے ہیں, میں پی ڈی ایم کے میں بھی اور پی ایم ایل این میں بھی,
ایک دھڑا ضرور ایسا تھا جو اسی لیے چینج لے کر آیا تھا, اور وہ ان کے جو لوگ بولے ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سا دھڑا ہے جو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تعیناتی سے پہلے یہ کام ہو جائے. لیکن ایک دھڑا ایسا بھی ہے جن کی جان پھنسی ہوئی تھی, جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی, اور ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے. تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے ایک ہی مقصد کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہے, کئی مقاصد تھے جو انہوں نے حل کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو نیب میں چینجز ہوئی ہیں اور یہ جو یہ مشینیں جو ہیں ووٹ ڈالنے والی ان کا چینج ہوا ہے, اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بے شمار مختلف پارٹیوں کے حامی ہیں ان کو ووٹنگ سے آؤٹ کیا گیا ہے, تو یہ کوئی ایک انٹرسٹ تو نہیں ہے نا میری بہن, آپ بھی سمجھتی ہیں میں بھی سمجھتا ہوں, مختلف انواع کے انٹرسٹ ہیں, لیکن یہ بھی ایک انٹرسٹ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قاتلانہ حملہ ہوا, پہلے انہوں نے ایک بیان میں ایک جلسے میں کہا تھا کہ ان کو پتہ ہے ایک کمرے میں بیٹھ کر 4 لوگوں نے ان کے قتل کا پلان بنایا ہے اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھ دی ہے. اب 3 لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہے ایک DGC ہیں جن کا نام ہم نہیں لے رہے لیکن وہ لے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میری FIR نہیں کٹ رہی حالانکہ اپنی حکومت ہے. اور سر یہ تو دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ سویلینز یا پارلیمنٹیرینز یا سیاستدانوں کو تو آپ نام لے کے پکار سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو واقعی یہ شک ہے اس پر DGC پر, اگر ان کو شک ہے تو کیا ان کی FIR کٹنی چاہیے سر؟ کیا اس ملک میں اب یہ ہونا پڑے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بیس لیس بات کر رہے ہیں؟ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ بیس لیس کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس معلومات ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے, دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری ISI ہے خدا نہ خواستہ ایسی روگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے پیچھے پڑ جائے. اور پھر اگر میں ایز اے جنرل ایک بات کہوں تو اگر کوئی مائنڈ نہ کرے, وہ اتنے انیفیشینٹ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ ہو نہ پائے. تو یہ میں سجیسٹ کروں گا, صاف ظاہر ہے کچھ کہہ نہیں سکتا, عمران خان صاحب لیڈر ہیں اور میں بھی ان کا حامی ہوں, ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اگر صرف FIR کے بعد انویسٹیگیشن میں اپنے وہ دے دیں جو ان کے پاس ثبوت ہیں, تو خود بخود نام آ جائے گا. تو اتنے بڑے ادارے کے اتنے سینئر آفیسرز کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کے پاس یہ ہیں سارے شواہد تو وہ تو بعد میں ویسے بھی سامنے آ جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خواہ کسی سے ٹکر لینے والی بات ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی روگ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی یا پاکستان کی ISI کہ وہ اپنے اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے متعلق اس قسم کے خیالات رکھے یا اس قسم کے ایکشنز کرے. اور یہ میں پھر دہرا دوں, اور وہ اتنے انیفیشینٹ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو پھر کر نہ پائیں. لیکن خدا نہ خواستہ ایسے ان کا کوئی ارادہ مجھے نہیں معلوم, میں نے بہت عرصہ گزارا ہے فوج میں, کبھی ایسی بات میں نے نہیں سر. سنی. لاسٹ سوال ہے آپ سے سر, ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے, اور جو کہا جا رہا ہے فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور سپریم کورٹ میں, اور ظاہر ہے فل کورٹ تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں, ہم اتنے ججز بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے کیس میں, اور اسپیشلی اعظم سواتی صاحب جو سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے انصاف کے طلبگار ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی ملے گا, یا ہم زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ پر؟ جی اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کو, لیکن وہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب باقی متحد عدالتیں اور متحد ادارے اپنا کام کرنے سے قاصر ہوں کسی بھی وجہ سے, اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے یا لوگوں کے اثر رسوخ کی وجہ سے یا کسی اور دھونس اور پریشر کی وجہ سے, تو پھر لا محالہ جب بات ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جو کہ لوگ پریشر نہیں برداشت کرتے یا پریشر نہیں لیتے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ہے, اس کے متعلق سپریم کورٹ کو ہی فکر کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے ہے کہ جو متحد عدالتیں ہیں جہاں پر یہ معاملات ہونے چاہیے, جو متحد ادارے ہیں وہ انیفیشینٹ ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں یا سہمے ہوئے ہیں, اس لیے یہ بات وہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو تو انویسٹیگیشن ہونی ہے ملک کے اندر, جیسے اعظم سواتی صاحب کی ہے, اس میں تو اس قسم کا کمیشن کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن جو بین الاقوامی انویسٹیگیشن ہونی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے کسی قسم کی معاونت کرنے سے, تو اس میں آپ جتنا مرضی ہائی پاورڈ کمیشن بنا لیں, وہ صرف ایسے حالات کا پتہ تو لگا سکے گا کہ جس میں لوگ باہر جاتے ہیں, کون ان پہ پریشر ڈالتا ہے اور کون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا, لیکن وہ اصل بات کی تہہ تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو کمیشن بناتے وقت ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پریکٹیکلی وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جنرل خالد نعیم لودھی صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم, تھینک یو فار یور کی کانورزیشن, اور آپ کی ظاہر ہے ہم نے سنی بھی, سپریم کورٹ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, اور آف کورس کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے آرمی چینج کے حوالے سے تو اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. یہاں پر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے.
اینڈ ویلکم بیک. ہمیں ابھی جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ نے اور دانیال چودھری صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. شیلا میں سیدھا بات پہ آ جاتی ہوں کیونکہ یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے اس کا جو اب کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بلٹ پروف BMW زرداری صاحب نے رکھی, ایک یہ آپ پہ آتا ہے کہ گھڑی اور اس کو تو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا, تو یہ میزان پر ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک انفیئر ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہے. آپ کا جواب اس پر, کیونکہ میں کائرہ صاحب کی گفتگو بھی اور باقی گفتگو بھی سن چکی ہوں, میں چاہوں گی آپ کلیئرٹی دے دیں اس پر. میں سب سے پہلے تو اس بات پہ شاباش دوں گی PTI والوں کو کہ بندہ ڈھیٹ ہو بس, اور کوئی بات نہیں. کوئی بھی بات ہو ایسا دفاع کرنے آتے ہیں, نہ شرم نہ حیا, اور جی جناب شروع. تو پہلی بات یہ ہے کہ BMW تو باقاعدہ اس کی پیمنٹ ہوئی تھی, اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, اور بیچی بھی نہیں ہے, اور باقاعدہ ایک قانون موجود ہے اس کے تحت یہ ہوا ہے. اور ہم جو ہے نا بہت ساری باتیں جب کرتے ہیں تو اس میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ آپ نے بیچی, اس کے جو آپ کو اس وقت جو صورتحال ہے, جو چیز ہے, جو آپ نے ایک چیز ختم کی اس کی وجہ سے وہ آپ کو دی گئی جو کہ مارکیٹ میں تھی نہیں. آپ نے اس کو بیچ دیا اور پھر اس کے بعد اس سے جو آپ نے پیسے کمائے, رقم کمائی میں کہہ رہی ہوں بار بار, وہ آپ نے شو نہیں. آپ نے یہ تو کہا کہ میں نے بیچی چیزیں اس سے میں نے سڑک بنوا لی, لیکن آپ کے گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں ہے. 4 کروڑ سے آپ کے اثاثے 14 کروڑ ہو گئے, 250% اضافہ ہوا. تو یہ ڈیفینڈ کرنے کیسے آ جاتے ہیں, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, میں دانیال چودھری صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا ذکر خیر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے لے لی, پھر مرسڈیز لے لی مریم صاحبہ نے, وہ کیوں لے لی, اور ایک گھڑی کے اوپر اتنا شور کیوں اٹھ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ظاہر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے پورا توشہ خانہ کا ریفرنس فائل کیا ہوا ہے, کیس دائر ہے, الیکشن کمیشن اس کو سن بھی رہی ہے, لیکن اب یہ معاملہ آپ کو میں نے بھی جب بات کی عمر فاروق صاحب سے تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر مجھے معاونت کے لیے ایز اے وٹنس ہی بلایا جائے گا تو میں آنے کو تیار ہوں. تو ظاہر ہے ہی نوز سم تھنگ, اینڈ وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, ہوا میں بات تو نہیں کر رہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن بالکل ڈینائی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے جس کو ٹائم آؤٹ کو بیچا وہ انہوں نے لگائی اپنی ویب سائٹ پہ, اور پھر انہوں نے خرید لی ہوگی یا آکشن ہوئی ہوگی, لیکن یہ انہوں نے اسلام آباد میں بیچی ہے. تو یہ سارا جو اسکرپٹ ہے یہ شاہزیب خانزادہ صاحب کو کسی نے لکھ کے دیا, اور اب انہوں نے نئے دشمن بنا لیے ہیں اس چینل کو, اور اس اینکر کے خلاف کیس کریں گے. جی سر. الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا, پہلے تو جو ان کی باتیں ہیں, جو آپ پہلے آپ میں ایک چیز کو آنسر کروں کہ آپ نے کہا کہ فارمر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے پاس مرسڈیز گاڑی تھی, ایون دو یو ڈڈ ناٹ آسک می, لیکن آپ کو بائی دا لا جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اور جتنے بھی فارمر پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس رہ چکے ہیں, اسی طرح ہمارے آرمی چیفس بھی رہے ہیں ملٹیپل, جن کو الاؤڈ ہوتا ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ پے کر کے وہ گاڑی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اور بعض لوگوں کا پروگریٹو ہوتا ہے وہ نہیں رکھتے, اور بعض لوگ لے کے خرید سکتے ہیں. لیکن یہاں تو یہ ایشو نہیں ہے, یہاں ایشو ہے توشہ خانہ کی گھڑیاں اور ان کی چیزوں کو چوری کرنے کا. چوری کرنے کا یہ کہ ہم کیس یہ ہے کہ عمران خان نے 10 روپے کی چیز کو 1 روپے شو کیا, وہ چیز پاکستان سے باہر جا کے بکی, وہ پاکستان سے باہر کیسے گئی, وہ کسٹمز پہ ڈکلیئر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, وہ ڈکلیریشن فارم کدھر ہے, کس نے ڈکلیئر کیا, جس بندے نے پیسے لیے اور اس نے کہا کہ مجھے کس نے ان کا فرنٹ مین کون تھا جس نے آ کے بیچا, اس کے ہاتھ لگ گئی. دیکھیں یہاں ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے, وہ یہ ہے گھڑی عمران خان کو ملی تھی, پاکستان کو ملی تھی, عمران خان نے وہ گھڑی بیچ دی, اس کا خریدار سامنے آ گیا. چوری تو اب سامنے ہو گئی ہے, سامنے نظر آ گئی ہے. اب خالی یہ متعین کرنا ہے کہ وہ $5 ملین کی ہوئی ہے, وہ 15 ملین کی ہوئی ہے, یا 12 ملین کی ہوئی ہے. یہاں قیمت کا ایشو چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم چوری کی ہے, ہم کہتے ہیں آپ نے زیادہ چوری کی ہے. کہ چیز برآمد ہو گئی ہے, کس کے پاس ہے اس نے بھی اپنا بتا دیا ہے.
تو بات تو یہاں سے بہت آگے نکل گئی کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا, کیونکہ برآمدگی ہوگی. جب برآمدگی ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں نہیں, مگر میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا, بات آگے نہیں نکلی نا. دانیہ چودھری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ فرح گوگی انوالوڈ ہیں, نہ انہوں نے گھڑی بھیجی, نہ انہوں نے بیچی ان کو, اور یہ تو فراڈ آدمی ہیں, ان کے اوپر تو اور بڑے کیسز چل رہے ہیں, اور یہ بالکل جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں اور سے خریدی ہے. تو یہ تو بالکل ڈینائی ہو گیا. اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہہ دیا میں تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, مطلب ایسٹ ریکوری یونٹ ایسٹ ریٹیل ایسٹ ریکوری یونٹ تھا, ایسٹ ریٹیل یونٹ نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر تو ریکوری کس سے ہوئی ہے, جس بندے سے عمر سے ریکوری ہوئی ہے, ریکوری کس سے ہے, کس کے پاس ہے؟ جو ریکوری ہوئی ہے اعلیٰ, فار ایگزامپل کسی کرمنل آفینس میں قانونی شہادت کے تحت اگر گاڈ فاربڈ کسی نے کوئی قتل کرتا ہے تو اعلیٰ کا یا ویپن کی ریکوری جس سے ہوتی ہے اسی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اسی سے آگے چیزیں نکالی جاتی ہیں. ریکوری جس سے ہوئی وہ مان رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دیے گئے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شو کیا سارا کچھ, میں نے کتنے پیسوں کی خریدی, میں نے اپنے ریٹرنز میں بھی جو جو میرے سے ثبوت مانگیں گے میں سب کچھ دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے لی ٹائم چیز ہر چیز اس کے پاس ہے. یہاں تو اور ویڈیوز بھی آئیں گی, بیچنے والوں کی بھی شاید ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئیں گی. تو جب ایک بندہ پورا سینیریو آپ کے سامنے آ گیا ہے, چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے, 20 ملین کی چیز جو ہے وہ آپ نے 2 ملین کی بیچی ہے, 12 ملین کی بیچی ہے, کس طرح بیچی ہے بھائی؟ کہ آپ کے چوری کے پیسے ہیں. یہ وہی چیز ہوگی کہ جو آپ نے کیا, جو ان کی اپنی پارٹی ہے. دیکھیں نا, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے ہیں. اور کچھ چھوڑ دے, قصوری صاحبہ جنہوں نے کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, انہوں نے کہا میں $2 ملین کلیکٹ کر کے دیے تھے خان صاحب کو پاکستان میں ان کے ہاسپٹل کے لیے, ٹھیک ہے, وہ لگا دیے انہیں اپنی پارٹی کے فنڈ کے اوپر, اور وہ کبھی پاکستان پہنچیں گے اسپتال. اکبر ایس بابر ان کا اپنا ساتھی درینہ دوست جو ان کے خلاف کہتا ہے کہ ہمارے پیسے کھاتے رہے. تو یہ تو ان کا پرانا تسلسل ہے. بیچارے وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے 8 سال لڑا کیس اور اس کا نکلا کچھ نہیں, کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا, آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکے. اور شیلا صاحبہ یہ کیا معمہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس بھی آ جاتی ہے, کیس بھی پروو ہو جاتا ہے, صادق اور امین بھی وہ نہیں نظر آتے, پھر وہ جھوٹے بھی ہیں, تو پھر وہ کیوں نہیں ان کو ہم اریسٹ کر پاتے؟ کیوں ہمارے پاس کوئی کیس ہی نہیں ہے ان کے خلاف, آپ لوگوں کے پاس آپ بلا وجہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ سلسلہ ہوا ہے جس میں مال مسروقہ بھی برآمد ہو گیا, یہ تو کسی سے جگہ نہیں ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرے ملک سے ایک آدمی جو ہے وہ سارا مال مسروقہ دکھا دے اور اب یقیناً کہ اس پہ کارروائی کی جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. اور رہی بات عدالت کی, تو عدالت کا اپنا کام ہے, گورنمنٹ کا اپنا کام ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ ہمارے ملک میں ایسا بھی ہو گیا. اچھا, یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے خلاف قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, وہ FIR نہیں درج کرا سکتے, آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے دکھی ہیں اس حوالے سے. پھر وہ کہا جا رہا ہے جی پرویز الہی اور عمران خان صاحب ایک پیش پڑنی ہے, لیکن مونس الہی صاحب بار بار نظر بھی آتے ہیں اور بار بار اس بات کو باور بھی کراتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے شیلا صاحب, ان دونوں یہ پرویز الہی صاحب کا مزاج ہے جو مزاج اس وقت عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے؟ پرویز الہی سارے ذمہ دار ہیں. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور وہاں پہ ان کو کام کرنا چاہیے حکومت کو. اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو رول آف لا جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ عدالت ہی کرے گی تو رول آف لا ہوگا. سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو جو ہے وہ لاز کی پابندی کرنی ہے. آپ کو گولیاں لگیں, آپ کی پارٹی میں کوئی بھی اتنا ذمہ دار نہیں تھا کہ یہ میڈیکل لیگل کیس ہے, وہ آپ کو اڑا کے لے گئے. اب آپ خود ایک دوسری نظر سے بھی سوچیں کہ ان کے اپنے لوگ کتنے دشمن ہیں. ایک 70 سال کے بزرگ کو 4 گولیاں لگ جائیں اور طرف سے لوگ اس کو 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کر کے لے جائیں. ایک گولی جو ہوتی ہے نا وہی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے. لاس آف بلڈ اتنا ہوتا ہے اگر اس کو فرسٹ ایڈ نہ ملے. اور یہ 70 سال کے بزرگ کو اتنا دور لے گئے تو کالی بھیڑے تو ان کے اپنے قریب تھیں جس دن ان پہ اٹیک ہوا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ میڈیکل لیگل طریقے سے اس کو ڈیل نہیں کریں گے تو وزیر اعلیٰ بھی کیا کرے؟ وزیر اعلیٰ تو کسی کے دباؤ میں آنے والا آدمی نہیں ہے. وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس نے ان کو کہا کہ ان کی نیپیاں بدلی جا رہی تھی, پھر اس کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. اب اگر FIR نہیں درج ہو رہی تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لیگل میٹرز آ رہے ہیں. ہم سارے دن اس میں
खवातीन के केस में इन सब चीजों को भुगत रहे होते हैं कि क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। एज मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट मेरी पहले ही सबसे ज्यादा जो बात होती है वो पुलिस से होती है कि आपके पास पहुंची, आपने ये क्यों नहीं किया। यहाँ तो पुलिस के पास जाया नहीं गया, यहाँ तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाया ही नहीं गया, तो इसका इनके अतराफ के लोगों को नहीं मालूम। और ये उनका काम है कि JIT ऐसी बनाए कि अपनी हुकूमत है उनकी के उनके रहबर जो हैं, कायद जो हैं, जिनके जैसे वो CM बने हैं, वो मुतमईन हो जाए। ठीक है। अच्छा दानियाल साहब ये बता दीजिएगा, क्योंकि अब खबरें गर्म हैं कि आर्मी एक्ट में कोई तरमीम होने जा रही है, कुछ सोचा जा रहा है इस हवाले से। अब जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो खबरदार भी कर रहे थे, एक तरह से वार्निंग भी थी, एक तरह का शक व शुबा भी था कि ये नहीं होना चाहिए। अगर तो ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी को और मजीद मुद्दत के लिए रखना चाहिए, तो एक्सटर्नल प्रेशर है सर या इंटरनल प्रेशर है इस तरमीम के लिए? देखिए जी सना, इसमें कोई इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है। ये कोलिशन की गवर्नमेंट है। तमाम कोलिशन पार्टनर जो हैं, जिसमें जरदारी साहब, मौलाना साहब और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका मुश्तरका फैसला होगा जो कोई भी होगा। अभी तक कोई किसी चीज का मुश्तरका फैसला सामने नहीं आया। जब होगा तो इट विल बी राइट इन फ्रंट, लेकिन कोई प्रेशर, कोई किसी चीज की ना बात है ना कोई प्रेशर है। दूसरा मैं एक चीज को जरा क्लैरिफाई कर लूं कि देखिए यहाँ बात, फिर हम जो आप कह रहे थे ना कि आपके पास चीजों के पीछे, कि यहाँ बात तोशाखाना की जो बात है वो तोशाखाना से भी आगे निकल गई है, क्योंकि चोरी करते हुए जब पकड़े गए तो अब FIA का केस ये बनना चाहिए कि वो पैसा पाकिस्तान आया किस तरह। दुबई में बंदे ने पेमेंट की, दुबई में उसने पैसा दिया, अब वो पैसा किसी ने तो पाकिस्तान आया, आपकी जिस तरह वो या किस तरह TT लगाई है, क्या इन्होंने किया है, या वो जहाज में किसी के थ्रू मनी लॉन्डर होके आया है या मनी लॉन्डर होके गया है, ये तो आपके सामने आपको अगले कुछ दिनों में आपको चीजें नजर आएंगी कि इनका जो कंडक्ट है वो किस तरह क्वेश्चनेबल है, और किस तरह ये उधर के पैसे जो अपनी लेते हैं अस्पतालों के, उनको उधर लगाते हैं और किधर किस तरह रिवर्स करते हैं। ये आपके सामने बहुत खुल के और चीजें भी इनकी आएंगी। और इसी तरह जब आपने बात की कि गोली की, देखें कि आपको देखें, अगर ये आपके ख्याल में कि इनका मकसद है कि FIR करवाना, अगर इनका मकसद FIR करवाना होता तो मुझे बताएं कि वहां 13 और लोगों ने गोलियां लगी। मुझे बताएं किसने अपना मेडिकल कराया सरकारी। कानून शहादत के सेक्शन, फौजदारी कानून का सेक्शन 174 क्या कहता है कि आपको या तो करीबी सरकारी अस्पताल में जाना है, अगर कोई वजह है सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते तो आप किसी और सरकारी अस्पताल में जाके अपना मेडिकल कराएंगे। इमरान खान जो मेडिकल से डरते हैं वो अपना ब्लड देने से, सीधी सी बात है कि किस वजह, सबको पता है क्यों डरते हैं वो अपना ब्लड देने से। चलें दानियाल साहब, इसको रहने दें, उनकी बात निकलेगी तो फिर प्लेटलेट्स में भी जाएगी, छोड़ दें। अच्छा ये बता दें जी, देखिए ना, हमने भी यही सुना था ना कि प्लेटलेट्स गिर गई, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी सर्जरी होनी है। अब वो सर्जरी करा लें फिर वापस आ जाए। अब ये आया मुमकिन कि वो सर्जरी कब होगी, कोविड का भी दौर अब जरा थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है या कम से कम नीचे जा रहा है, सर्जरी करा ले। मतलब ये कोई तो सच बोल ले इस मुल्क में। वैसे बात आपकी, मैं अब क्या कहूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, इनके मेडिकल रीजंस थे, सर्जरी या सर्जरी नहीं, लेकिन देयर अदर मेडिकल रीजंस, और इंशाल्लाह वो आपको बहुत जल्द पाकिस्तान में नजर आएंगे अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ। लेकिन सर फिर बात हुई कि FIR की बात में अगर पूरा करूं कि देखिए, अगर ये सीरियस होते FIR करवाने में तो 13 और लोग थे, एक बकुए की एक FIR होती है। इन्होंने FIR नहीं कटवाई किसी और बंदे ने भी, इसलिए क्योंकि इनका मकसद FIR है ही नहीं। इनका मकसद क्या है कि झूठा धरना जो कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च, कौन सी लॉन्ग मार्च है अभी दिखाएं जरा। अभी इस टाइम लॉन्ग मार्च क्या है, 50 बंदा नहीं होता इनके पास शाम को, तो शाम को सारे अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन पता चलता है कि फिर जमीन से निकले और फिर शुरू हो गए हैं, 2 घंटे के लिए नजर आते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। ये असल में पाकिस्तान की आवाम को दर्द पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर रहे हैं। इनके इन धरनों से, इन चीजों से क्या हो रहा है, सिवाय गरीब बंदे के चूल्हा जो टमाटर जो थे 220 210 रुपए के थे वो 400 रुपए में चले गए। आपकी जो डेली अशिया हैं, वेजिटेबल्स जो इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतें डबल होगी। आपने सिवाय गरीब की चीखें निकालने के और आपने क्या किया? और आज ये जो धरना भी दे रहे हैं, मुझे बताएं कि इसके पीछे है क्या? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है? सर चीखें तो आपने भी निकलवाई नहीं है, आपने भी निकाली है ना चीखें, तो आप लोगों ने निकाली है। आप लोग तो आए थे इस मुल्क में महंगाई कम करने और बढ़ गई। अब आप तो इसके लिए आप जितने मर्जी आप हमें दलाइल दे दें कि इतना बेड़ा गर्क हो रहा था और डिफॉल्ट हो रहा था। मुल्क अभी भी दाहिने पे ही खड़ा है ना डिफॉल्ट के, अभी भी डॉलर्स नहीं है, अभी भी रेमिटेंस कम है। आप देख लीजिए FBR वाले टैक्स। जी मैं कहता हूँ आप ठीक कह रही है सारी बात। अब मुझे बताएं, 4 साल में इन्होंने पाकिस्तान की तबाही निकाल, इन्होंने इनकी पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन से लेकर GDP, जो पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन था,
اس کی تباہی انہوں نے نکال دی. جو موسٹ اسٹیبل اکانومی بلومبرگ اکانومسٹ کہتا تھا. آپ مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے 4 سال میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ 60 بلین 656 بلین ڈالرز کا پروجیکٹ تھا سی پیک, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے روک دیا, کوئی بہتری نہیں ہوئی. انہوں نے ہر چیز کی تباہی نکال دی. گیس یہ ٹائم سے نہیں خرید سکے, گندم یہ ٹائم پہ نہیں خرید سکے, بمپر کراپ تھا اس کا الگ تباہی نکال دی. آپ کا ملک 1/3 ملک جو ہے آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہے. یہ اس کی آواز نہیں نکال. ان کی بھی یہی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف, ان کی بھی اسی طرح سے ملتی جلتی چارج شیٹ ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ڈیلیورنس آپ کو کرنی ہے. اگر آپ نے مدت پوری کرنی ہے اسمبلی میں تو آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, اور آپ نہیں کر پا رہے. آپ نے سوچا ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے تو پتہ نہیں کون سا یہاں پہ وہ جادو کی چھڑی چلائیں گے. نہیں, کچھ بہتر نہیں ہو رہا سر. یہ ہم بہت پریکیریس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے جب حکومت کی ہمیں پتا تھا کانٹوں کی سٹیج ہے. ہم نے اس لیے کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. آپ کے خارجی تعلقات یہ ہو گئے تھے کہ سعودیہ نے جو $3 بلین مانگے تھے وہ مانگ رہا تھا واپس. چائنا کا پروجیکٹ اپنا ہالٹ پہ تھا. ایران آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ بینک کرپسی کی طرف جا رہے تھے. آپ کی ایل سیز کھلنا بند ہو گئے تھے. آپ کو بیسکلی آپ ان ادر ٹرمز ریئل ٹرمز آپ کمرشل بینک کرپسی میں چلے گئے تھے کہ آپ کی ایل سی آئی نہیں کھل رہی تھی. ٹھیک ہے, عوام کا درد آپ کے دل میں جاگا, فورن پالیسی کو بچانے کے لیے آپ آ گئے اور سب کچھ ہو گیا. لیکن بات تو نومبر کی تعیناتی کی بھی تھی نا سر, یہ تو مت پوچھیں, یہ تو مت بھولیں. اچھا میں بھی کروں شہلا صاحبہ مجھے سے بھی بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب بضد ہے کہ شہباز شریف صاحب اخلاقی طور پر ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ آرمی چیف کو چوز کریں. اب اس کے لیے کتنا تصادم آپ دیکھ رہی ہیں اور کتنی جان ہے اس لانگ مارچ میں, اور پیپلز پارٹی کا اپنا کیا موقف ہے؟ کیا سینئر موسٹ کو بنانا چاہیے چیف, یا جس طرح بلاول نے کہا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بات نہیں کرنی چاہیے. بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے, ان کی ثواب دید ہے. عمران صاحب جو کہ اپنے بارے میں, اپنی حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو لوگوں کو فون کروانا پڑتا تھا, تو وہ کیا اہل تھے جن کے لیے ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے, اور جنہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی تھی, ہمارا اختیار نہیں تھا, تو کیا وہ اہل تھے یہ سارے کاموں کے جو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا؟ نہیں تو جبھی تو بیڑا غرق ہوا کہ آج اس حالت میں ہمیں سیاست سنبھالنی پڑی کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے دنیا میں اس کو ہم صحیح کر سکیں. ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کام کیا, ورنہ ہم نے اور پی ڈی ایم نے, جب ہم پی ڈی ایم کا بھی حصہ تھے, ہم نے اور نون لیگ نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا, لیکن پاکستان کے لیے سب کرنا ہوتا ہے نا ہمیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم ہے جس کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, ورنہ اب تک تو غیر آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا تھا. تو میں نہیں سمجھتی کہ عمران صاحب جو کہ آئے دوسروں کے کندھوں پہ تھے, اور جن کے اپنے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ارشاد فرما چکے ان کے لیے کہ ان کی وزارت عظمیٰ کیسے گئی, ان کو ان معاملات میں بولنا چاہیے, خاموشی سے بیٹھیں. ان کی اس پوری لانگ مارچ کا مطلب صرف یہی ہے کہ آنے والے آرمی چیف کو جو ہے وہ متنازع بنائے, اور انہوں نے ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے کھیل رہے ہیں. اور ایک اپنا آرمی چیف کیا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آیا. اپنا آرمی چیف کیا ہوتا ہے جس کو ہم نے کبھی چیف آف آرمی اسٹاف ڈیل نہیں کیا, جس کے رجحانات ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہمارا کیسے ہوگا. مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور مجھے آرمی چیف تو آرمی کا ہی ہوتا ہے میم, بہت ٹھیک. مجھے یہ بھی مگر سب میں میم ایک ہسٹری بھی تو ہے نا, 4 مارشل لاء سے ڈر بھی تو لگا ہوا ہے نا, ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا میم. سنا ہسٹری جتنی بھی ہے نا جی, اس میں سب سے زیادہ زخم ہمارے, ہاں جی, اس میں سب سے زیادہ زخم ہمارے. ہمیں کوئی ہسٹری نہ بتائے, ہم سے پوچھے کہ یہاں تک لانے میں کہ آج یہاں سے آواز آ رہی ہے کہ ہم اپنا سیاسی کردار ختم کرنا چاہتے ہیں, ہماری جانیں گئی ہیں, ہمارے کمر پہ کوڑوں کے نشان ہیں, ہمارے پاس سعودتیں سہنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو یہ ہسٹری ہے کہ جنرل احتشام ضمیر سے ملا, پھر میں اس طرح آگے بڑھا, پھر پرویز مشرف سے میری اس لیے انبن ہوئی کہ میں اس سے 100 سیٹیں مانگ رہا تھا, وہ مجھے 40 لگا تھا. پھر اس کے بعد جنرل پاشا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے
کہ جنرل ظہیر الاسلام باقی باتیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. دانیال صاحب میرے پاس بہت کم وقت ہے, میں صرف آپ کا بہت پوائنٹڈ جواب مانگ رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو مدت ہے وہ اسمبلی پوری کرے گی, الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے, اور عمران خان صاحب بھی بضد ہیں کہ وہ الیکشنز کرا کے ہی دم لیں گے اور چیف کی تقرری ہو جائے گی. اس ملک میں آپ عمران خان صاحب کو ایز این ایلائی دیکھ رہے ہیں, ایز اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے, یا آپ ان کو جیل میں دیکھ رہے ہیں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے؟ کیا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ سنا ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, دیکھیں عمران خان وہی جتھا ہے جس طرح پہلے آئے اور ان جتھوں کو ہمیشہ روکا گیا. اگر تو پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو دے آر ویری ویلکم ٹو سٹ اینڈ ٹاک ٹو اس. ہم ان کے ساتھ معیشت کے اوپر, ملک کو اسٹرینتھن کے اوپر, ان کی اسٹیٹمنٹس کے اوپر جس سے ملک کمزور ہوا, افواج پاکستان کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس دیتے رہے, جو اس ملک کے اداروں کے خلاف دیتے رہے, ان کو بہتری کی طرف اگر بات کرتے ہیں تو ہم یہ ریڈی ٹو ٹاک ٹو دیم. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بلیک میلنگ سے اور ڈکٹیشن دیں گے, کیونکہ ہم بھولتے نہیں ہیں یہ وہی جماعت ہے جو آج سے 8 سال پہلے بھی دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی تھی, اور تب بھی یہ کہتی کہ ہم سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. تب تو ہمیں آئے ہوئے صرف 6 مہینے ہوئے تھے, تب کیا ایسا تھا کہ آپ کو دھرنے دینے کی ضرورت پڑے گی؟ تب یہ تھا کہ تب چائنیز پریزیڈنٹ $60 بلین دے کے آتا تھا پاکستان میں انویسٹمنٹ, اور آج بھی سعودی کراؤن پرنس اور چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں جو ان کا جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. مجھے بات بتائیں کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے کیسا؟ جسٹ 2 سیکنڈ کہ 5th جنریشن وارفیئر یہی ہے کہ اپنے اداروں کو, اپنے ملک کو, اپنے انسٹیٹیوشنز کو اندر سے کمزور کر دیں. اگر آج امریکہ چاہتا, آج انڈیا چاہتا تو اربوں روپیہ لگا کے پاکستان ایئر لائنس کو بند نہیں کر سکتا تھا. ان کے ایک وزیر کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کی پوری چلتی پھرتی ایئر لائنس تباہ ہوگی. ان کے ایک اسٹیٹمنٹ سے آپ کے ملک کی معیشت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. جب ان کے پاس ایسے الائز ہیں. جی دانیال صاحب ایک عدم اعتماد سے ملک اور انسٹیبلٹی کے دائنے پہ پہنچ گیا. آپ نے عمران خان صاحب کو پاپولر بھی کر دیا. لیکن that's all I have time for. بہت شکریہ شہلا صاحب آپ کا, بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کا. وقفہ لینے جا رہے ہیں, پھر ہمیں جوائن کیجیے. اس ملک میں مسائل بڑھ رہے ہیں, جمہوریت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے, ڈیلیوری ہے نہیں, ڈیلیورنس کوئی نہیں کر رہا, ملک کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے. عمران خان صاحب بضد ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اخلاقی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعیناتی کر سکیں. اب یہ آنے والے کچھ دن اہم ہوں گے, اب ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, آف کورس وی ول کیپ یو پوسٹڈ. تھینک یو فار واچنگ اینڈ وی ول سی یو نیکسٹ ویک.